सूरत नाज़ियात की तफ़सीर। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह नाज़ियात मक्की सूरह है और इसका सब्जेक्ट यानी मौजू और मज़मून क्या है? क़यामत और मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी का मिलना और अल्लाह के सामने हाज़िर होना, इसके बारे में बात हो रही है सूरह नाज़ियात में। शुरू की आयत में यानी बिगनिंग में मौत के वक्त जान निकालने वाले फ़रिश्ते, उनकी खुसूसियात के बारे में बात हुई है और बताया जा रहा है कि अल्लाह के अहकामात को किस तरह वो विदाउट एनी हेजिटेशन यानी फ़ौरन बिला ताख़ीर वो पूरा करते हैं। और उन्हीं फ़रिश्तों की कसम खाकर ये यकीन दिलाया गया है कि क़यामत ज़रूर वाक़या होगी, यानी ऐसा ज़रूर होगा और मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी ज़रूर आएगी। और जिन फ़रिश्तों के हाथों आज इंसानों की जान निकल रही है, यानी आज वो डूब के और किसी की आसानी के साथ जान निकाल रहे हैं और किसी की सख्ती के साथ जान निकाल रहे हैं, तो क़यामत के रोज़ भी अल्लाह सुब्हाना ताला की इज़्न से वो दोबारा जान डालने पर कादिर हैं। और जो फ़रिश्ते आज अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहे हैं, कायनात का इंतज़ाम चलाते हैं, वही फ़रिश्ते कल उसी खुदा की मर्ज़ी से यानी उसी के इज़्न से कायनात का ये निज़ाम दरम बरम करेंगे और एक दूसरा निज़ाम कायम होगा, एक दूसरा जो सिस्टम है वो आएगा। और बताया ये गया है कि इस निज़ाम को लाना अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है, यानी इसके लिए किसी बड़ी तैयारी की ज़रूरत नहीं है। बस एक झटका होगा, एक अल्लाह की एक बात होगी, कहना होगा कुन, और ये चीज़ वाक़या हो जाएगी, यानी क़यामत का वक्त आ जाएगा। फिर आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का किस्सा मुख्तसरन बयान किया गया है ताकि लोगों को ख़बरदार किया जाए कि रसूलों को झुटलाने वाले, डिनाई करने वाले और अपनी चालबाजियों से यानी अपने प्लानिंग से हदायत को रद्द करने वाले, ठुकराने वाले, उनका अंजाम क्या होगा और उनको अल्लाह ने किस तरह हलाक किया। फिर उसके बाद की आयत जो हैं उनमें आखिरत और मरने के बाद दोबारा जी उठने की और अल्लाह के सामने हाज़िर होने के बारे में ये दलाइल हमें मिलते हैं। और इस सिलसिले में पहले मुनकरीन से भी पूछा जाता है कि तुम्हें दोबारा पैदा करना ज़्यादा सख्त काम है या इस अज़ीम कायनात का पैदा करना। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम्हें बनाना, तुम्हारा पैदा करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं जितना यानी इस कायनात की तख्लीक जो इसकी क्रिएशन है, इस यूनिवर्स की, वो ज़्यादा बड़ा काम है। और आखिरी आयत में कुफ़ार मक्का के इस सवाल का जवाब दिया गया है, यानी वो सवाल जो बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि कब क़यामत आएगी, कब वो वक्त आएगा या हम पे वो अज़ाब ले आओ। इस तरह की बातें तमाम अम्बिया की कौमों ने, जिन कौमों ने अपने अम्बिया को झुटलाया, उनको डिनाई किया और नहीं माना, उन्होंने ये तमाम क्वेश्चन किए थे। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी किया गया कुफ़ार मक्का की तरफ से कि कब वो क़यामत आएगी, कब वो वाक़या होगा जिसके बारे में हमें कहा जा रहा है। तो यहाँ पे फिर ये बताया गया कि इस वक्त उस वक्त का जो इल्म है सिवाय अल्लाह के किसी के पास नहीं, और रसूल का काम सिर्फ़ इतना है कि इंसानों को ख़बरदार कर दे या उनको बशारत दे दे। जैसे कुरान करीम में जगह जगह हमें ये बात मिलती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया है, इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, यानी बेशक हमने आपको भेजा है हक़ के साथ, बशीर यानी खुशखबरी देने वाला, नज़ीर और डराने वाला, यानी ये दो काम आपकी ये ज़िम्मेदारी है बस। और फिर इसी तरह सूरह लुक़मान की आखिरी आयत है, हमें बात ये मिलती है कि जो 5 चीज़ें हैं जो मफ़ातिहुल ग़ैब यानी जो चाबियाँ हैं ग़ैब की, वो अल्लाह के पास हैं, इसके अलावा किसी को इन चीज़ों का इल्म नहीं है। जैसे अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, यानी बेशक अल्लाह ही के पास है क़यामत का इल्म, व युनज़्ज़िलुल ग़ैसा, और वही बारिश को नाजिल करता है, यानी उसे ही पता है कब नाजिल होनी है। व यअलमु मा फ़िल अरहाम, और उसको पता है कि जो माँओं के पेटों में क्या है, फ़िल अरहाम रहम की जमा है। व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और वही जानता है कि कोई नफ्स कल को क्या करने वाली है, यानी कल वो क्या करने वाला है इंसान। व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दि तमूत, और कोई नफ्स नहीं जानती कि उसको किस अर्ज़ पर यानी किस ज़मीन पर उसको मौत आएगी। यानी ये 5 चीज़ें हैं, इनका इल्म सिवाय अल्लाह के किसी के पास नहीं। एक चीज़ और आपको बताती चलूँ, नोट कर लीजिए, वो ये कि वो यअलमु मा फ़िल अरहाम, यानी अल्लाह खूब जानता है कि क्या चीज़ है माँ के पेट में, यानी कि मादा के
پیٹ میں رحم میں کیا ہے. اب اس سے مراد سیکس نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ شخص کیسا ہوگا، یعنی یہ جو پلنے والا بچہ ہے آگے جا کے کیا ہوگا یہ اللہ کو پتہ ہے. یعنی وہ خوش بخت ہوگا، اچھی قسمت والا ہوگا، جنتی ہوگا، یا بدبخت ہوگا یعنی دوزخی ہوگا، جہنمی ہوگا. اور اگر اس کی تقدیر کے بارے میں بات کی جائے، یعنی وہ کتنی دیر جیے گا، کس کی کتنی عمر لمبی ہونی ہے، کس نے کتنی دیر جینا ہے، اور کس کو کس عرض پر موت آنی ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ اللہ کے علم میں ہیں. تو جی ہم پہلی آیت کو دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں سورہ نازیات کی اب آیات کی تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازیات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں. کھینچنا یعنی روحوں کو جسم سے نکالنا. اب یہاں پر میں بتاتی چلوں کہ ان ہستیوں کی قسم کھائی جا رہی ہے جن کے اندر 5 اوصاف ہیں. یہاں پر 5 اوصاف بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 5 ان کی کوالٹیز ہیں. اور یہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں جن کی 5 کوالٹیز یہاں پر مینشن ہیں. پہلی والنازیات غرقا، کیا کہ وہ ڈوب کر روحوں کو نکالتے ہیں، جسم سے روحوں کو کھینچتے ہیں یعنی جان نکالتے ہیں. اب دیکھیں ان آیات کو ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کن ہستیوں کی وضاحت کی گئی ہے. ان کا نام ہمیں نہیں ملتا، یعنی ملائکہ کا نام ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی تعداد نے اور اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں. جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ڈوب کر کھینچنے والوں اور آہستگی سے نکال لے جانے والوں سے مراد فرشتے ہیں جو موت کے وقت انسان کی جان کو اس کے جسم کی گہرائیوں سے اور اس کی رگ رگ سے کھینچ کر نکالتے ہیں. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان کی جو آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ روحوں کا ورڈ نہیں ہے، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آہستگی سے روحوں کو جسم سے نکالتے ہیں. نشطہ کا معنی ہے گرا کھول دینا، یعنی مومن کی جان فرشتے باسہولت نکالتے ہیں، نرمی سے نکالتے ہیں، جیسے کسی چیز کی گرا کھول دی جائے، سہولت دے دی جائے آسانی سے. اور اس کے برعکس کافروں کی جان سختی سے نکالتے ہیں، جیسے سورہ محمد میں بات آتی ہے آیت نمبر 27 میں. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، یعنی کیسا ہے وہ وقت کہ جب فرشتے ان کی جانیں لیتے ہیں کافروں کی تو وہ مارتے ہیں. یضربون، وہ مارتے ہیں، وجوہہم، ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر، وَأَدْبَارَهُمْ. یہ دیکھیں ہمیں دوسری جگہ پہ بھی یہ بات مل رہی ہے. جبکہ کیا معاملہ ہے مومن کے ساتھ کہ مومن کی جان وہ سہولت سے اور آسانی سے نکالتے ہیں. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. وَالصَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں. اب دیکھیں سابحہ کے معنی تیرنا. فرشتے روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں اس طرح تیرتے پھرتے ہیں جیسے کوئی جو ڈائیور ہے وہ ڈائیو کرتا ہے سمندر میں، سمندر سے موتی نکالنے کے لیے، تو سمندر کی گہرائیوں میں وہ تیرتا ہے. اور پھر اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہایت تیزی سے اللہ کا حکم لے کر آسمان سے اترتے ہیں، اور یہ فرشتے اللہ کی وحی انبیاء تک دوڑ کر پہنچاتے ہیں تاکہ شیطان اس کو سن نہ لے. جیسے اگلی آیت میں بات آتی ہے. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، یعنی اللہ کا حکم بجا لینے میں وہ سبقت کرتے ہیں، یعنی تیزی سے وہ کام کو پورا کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو سونپا ہوتا ہے. اور مومنوں کی روحوں کو جنت کی طرف لے جانے میں بھی وہ نہایت تیزی سے کام لیتے ہیں. ایک یہ بھی معنی جیسے سورہ زخرف کی آیت نمبر 19 میں بات آتی ہے. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، یعنی وہ فرشتوں کو بناتے ہیں بیٹیاں اللہ کے لیے. أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا وہ ان کی تخلیق کے وقت حاضر تھے، یعنی وہ گواہ تھے، ان کو پتہ تھا. سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، تو ہم لکھ لیتے ہیں ان کی یہ بات اور ہم ان سے پوچھیں گے قیامت کے روز جو بات آتی ہے. پھر اسی طرح سورہ صافات میں بھی ہمیں بات ملتی ہے آیت نمبر 149 اور 150 میں. فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، یعنی ان سے پوچھئے کیا ان کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یعنی کہ جو ہلکی چیز ہے. پھر آگے بات آتی ہے. ام خلقنا الملائکۃ اناثا، کیا ہم نے یا پھر ہم نے ملائکہ کو جب اناسا بنایا یعنی عورت بنایا. وہم شاہدون، وہ تھے وہاں پہ، وہ حاضر تھے، وہ گواہ تھے. تو یہ بات ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جہالت کی بنا پر وہ ان کو اللہ کی بیٹیاں
کہتے اور ان کو معبود بھی بنائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا. 5 صفات یہاں پہ ذکر آیا، اس کو ذہن میں رکھیے، سمجھیے یہ اہم بات ہے. یعنی سورہ نازیات میں 5 صفات بتائی گئی ہیں فرشتوں کی. سب سے پہلے ٹاپ پہ کیا؟ وہ سختی سے جان نکالتے ہیں، اور یا پھر بند کھول کر چھڑا دینے والے، ناشطات نشطہ، یا اور پھر تیرنے والوں کی قسم کھائے گی، اور پھر فالسابقات سبقا یعنی آگے بڑھنے والوں کی قسم کھائے گی، اور پھر 5ویں صفت ہے تدبیر کرنے والے. ٹھیک ہے، یہ 5 صفات ہو گئی ان کی. اب تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں میں فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، یعنی زمانہ جاہلیت میں وہ کیا عقیدہ رکھتے تھے فرشتوں کے بارے میں. تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتوں کی حرکت انتہائی تیز ہے زمین سے، یعنی یہ وہ بات تسلیم کرتے تھے کہ زمین سے آسمان تک آنن فانن وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ فوراً پہنچ جاتے ہیں، اور موت کے وقت بھی انسان کی جان فرشتے ہی نکالتے ہیں. یعنی یہ جو اہل عرب تھے فرشتوں کی ہستی کے منکر نہ تھے، یعنی یہ ڈینائی نہیں کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے ان چیزوں کو کہ ایسا ہے، اور ہر کام جس کو انہیں حکم دیا جائے یعنی فرشتوں کو، وہ پورا کرتے ہیں، یہ وہ جانتے تھے. اور وہ یہ بھی مانتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہیں، یعنی کہ جو اللہ حکم دے رہے ہیں وہ انکار نہیں کر سکتے، اور کائنات کا انتظام اللہ کے حکم سے ہی چلاتے ہیں، اور وہ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں. لیکن کیا تھا، یعنی یہ ساری باتیں تھیں، اچھا وہ مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے یہ عرب بھی، لیکن جہالت کی بنا پر وہ ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. اور یہ قرآن کریم میں آپ کو اور جگہ پہ بھی ملے گی یہ بات. جیسے سورہ زخرف کی آیت نمبر 19 میں بات آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے لیا. یعنی جو کافر تھے انہوں نے جو فرشتے تھے ان کو عورتیں قرار دے لیا. کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے؟ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، یعنی ہم ان کی گواہی لکھ لیتے ہیں اور ان سے اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا جو یہ بات کر رہے ہیں. اسی طرح سورہ صافات کی آیت نمبر 149 اور 150 میں بات ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَفْتِهِمْ عَلَى رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، یعنی ان سے پوچھئے کہ رب نے اپنے لیے بیٹیاں چوز کر لی ہیں جو ہلکی چیز ہے، اور ان کے لیے بیٹے ہیں. یعنی یہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے. ام خلقنا الملائکۃ، پھر وہی بات ہو رہی ہے، یا پھر اللہ نے جب تخلیق کیا ملائکہ کو، فرشتوں کو، اناسا عورت بنایا تو وہ ہم شاہدون، تو یہ موجود تھے. یعنی یہ دیکھیں 2 جگہ پر میں نے آپ کو بتا دیا، سورہ صافات اور سورہ زخرف. تو یہ ان کا عقیدہ تھا جاہلیت میں. یعنی عربوں کا عقیدہ کیا تھا کہ اگرچہ یہ مانتے تھے کہ یہ سارے کام یہ کر رہے ہیں، لیکن عقیدہ کیا تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں فرشتوں کو قرار دیتے اور ان کو معبود بھی بنائے ہوئے تھے. تو یہ جی تھوڑی سی ڈیٹیل تھی جو جاہلیت کے دور میں جو چیز تھی. تو آگے چلتے ہیں، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. یوم ترجف الراجفہ، جس روز ہلایا جائے گا زمین کو جھٹکے کے ساتھ، تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا. اب یہ جو پہلا جھٹکا ہے، یعنی اس کو نفخہ اولا بھی کہا جاتا ہے، جس سے ساری کائنات کانپ اٹھے گی، لرز اٹھے گی، اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز تباہ ہو جائے گی. اور اس کی کیفیت جو ہے سورہ زمر میں بھی بیان کی گئی ہے کہ اور سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان جو بھی ہیں تباہ ہو جائیں گے، یعنی اور سب مر کر گر جائیں گے، تمام کے تمام انسان اور مخلوقات سب مر کر گر جائیں گے، اور سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہتا ہوگا. یہ سورہ زمر کی آیت ہے. اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یکا یک سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے. اور یہ جو دوسرا نفخہ ہوگا، اس سے کیا ہوگا کہ سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے. اور یہ دوسرا نفخہ پہلے نفخہ سے 40 سال بعد کا ہوگا. یہاں پر یہ مفسرین کی رائے آ رہی ہے. اور اسے رادفہ اس لیے کہا گیا کہ یہ پہلے نفخہ کے بعد ہی ہوگا، یعنی پہلے ایک بار ٹرمپٹ میں بلو ہوگا، وہ اسے کہا جاتا ہے نفخہ اولا، جس سے ساری کائنات کانپ اٹھے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس کے 40 سال بعد اکارڈنگ ٹو مفسرین دوسرا بلو کر دیا جائے گا. تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. قلوب یومئذ واجفہ، یعنی اس دن قیامت کے روز کچھ دل کا میننگ آ رہا ہے کہ کچھ دل ایسے ہوں گے کہ وہ واجفہ دھڑکتے ہوں گے خوف سے، اللہ کی خشیت سے اور جلال و عظمت سے.
اب یہاں پہ کچھ دل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مومن ہوں گے اس دن ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کئی جگہ پہ یہ آیت آئی ہے. سورۃ البقرہ کو آپ اٹھا کے چیک کر لیجئے، آپ کو جگہ جگہ ملے گی. کیا کہ جو مومن ہوئے ہیں ان کے لیے اس دن نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. سورہ نازعات کی تفسیر آیت نمبر 15 سے لے کے آیت نمبر 30 تک. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اس کے رب نے اسے طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا. اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، کہ فرعون کے پاس جا وہ سرکش ہو گیا ہے. فقل هل لک الی ان تزکی، اور اس سے کہہ کہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے واہدیک کہ پاکی اختیار کرے، پاکیزگی اختیار کرے. واہدیک الی ربک فتخشی، اور تیرے رب کی طرف سے تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف اپنے اندر، اپنے رب کا خوف اپنے اندر پیدا کر. اچھا جی، یہ جو واقعہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپسی پر آگ کی تلاش میں کوہ طور پر جب پہنچے تو وہاں ایک درخت کی اوٹ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. اور اس کی تفصیل آپ کو مختلف سورہ میں ملے گی، جیسے سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں 9 سے لے کے 48 تک. سورہ طٰہٰ کی شروع میں ہی آپ کو پہلے پیج پہ یہ آیات ملیں گی. سورہ شورى کی آیات 1 سے 17 تک، سورہ نمل کی آیات 7 سے 12 تک. یعنی کہ مختلف جگہوں پہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا. اور یہ وادی مقدس جس کا نام طویٰ ہے، اور یہ مقدس وادی بھی اسی لیے ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور ان کو نبوت سے سرفراز کیا. یہاں پہ یعنی موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں رسالت عطا فرما دی. اور اس میں جو ایک بات سمجھ لینے کی ہے کہ اس صورت میں بس ایک ہی آیت آپ کو مل رہی ہے اس بات کی کہ وادی المقدس طویٰ، اور تھوڑا سا ذکر آ رہا ہے کہ آگے فرعون کا. لیکن یہی کہ قرآن کریم میں آپ کو جگہ جگہ کہیں تفصیل میں، کہیں مختصر موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا قصہ ہے وہ آپ کو ملے گا. اچھا آگے دیکھتے ہیں جی کہ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، وہ سرکش ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ان کے پاس جائیں، اس نے سرکشی اختیار کی ہے. اب اس کی سرکشی کیا تھی؟ ایک تو یہ اگر تھوڑا سا ہم ہسٹری میں دیکھیں جیسے یہود کے، تو فرعون نے بنی اسرائیل کے اپنی جو باشندے تھے، اپنی جو قوم تھی بنی اسرائیل کی قوم کو بھی، اور اپنے بھی جو باشندوں میں جو کمزور تھے ان کو غلام بنا رکھا تھا، ان پہ ظلم و ستم ڈھاتا تھا، ان کو بے وقوف بنا رکھا تھا. یعنی کہ اور جو جیسا کہ سورہ قصص آیت نمبر 4 اور سورہ زخرف آیت نمبر 45 میں بھی اس چیز کا آپ ذکر ہے، آپ اس میں دیکھیے گا. بنی اسرائیل پہ خاص کر وہ ظلم ڈھانے کا ذکر جو ہے آپ کو جگہ جگہ قرآن کریم میں اکثر آیات میں آپ کو ملے گا. جیسے سورۃ البقرہ میں ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 میں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور اللہ نے نجات دی تمہیں فرعون سے جو کیا کرتا تھا، بدترین عذاب دیتے تھے. وہ فرعون اور اس کے آل، یعنی کہ اس کے جو پیروکار تھے، جو بھی اس کے ماننے والے تھے، جو اس کو فالو کرنے والے تھے، جو اس کی فوج تھی، وہ سب اس کی آل میں آ گئے. تو وہ کیا کرتے تھے، بدترین عذاب دیتے تھے. تو کن کو؟ بنی اسرائیل کو، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے. اور اس سے نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی. یعنی کہ یہ بہت بڑی ایک بلا تھی. آگے آپ الفاظ دیکھیے، وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. بہت بڑی ایک بلا تھی ان کے لیے، بڑی مشکل تھی بنی اسرائیل کے لیے، جو کہ یہ جو فرعون تھا یہ ان کے اوپر
یہ اس طرح کا ظلم کر رہا تھا، یعنی کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر رہا تھا اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑ رہا تھا. کیوں؟ اس میں طلب تھی ان کی لڑکیوں سے، ان کو ان سے جو یعنی ان سے جو مقصود تھا اس کی خاطر انہوں نے ان کو لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، تاکہ کیونکہ عورت ذات میں نہ سرکشی ہے، وہ ضعیف ہوتی ہے، اور جو مرد ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہے، اور وہی جو ہے باقی امور جو باہر کے امور ہے وہ بجا لاتا ہے. یہ ساری چیزیں تھیں جس کی ریزن تھی کہ وہ لڑکوں کو قتل کر ڈالتا تھا اور عورتوں کو وہ زندہ رکھتا تھا. فرعون کی ایک طرح کی سرکشی کا تو ذکر ہو گیا کہ وہ کیا کرتا تھا، اپنے مملکت کے باشندوں کو مختلف گروہوں طبقوں میں اس نے بانٹ رکھا تھا، ان پہ ظلم و ستم ڈھا رہا تھا. اب آگے کی آیات دیکھتے ہیں. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا. پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکارا. کیا پکارا؟ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اچھا، اب اس کی ایک طرح کی سرکشی تو دیکھ لی جو مخلوق کے ساتھ تھی. دوسری طرح کی سرکشی جو دوسری قسم ہے وہ خالق کے ساتھ تھی. کیا کہہ رہا ہے وہ؟ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں، میرے سے اوپر کوئی نہیں. اب یہاں پہ اس آیت سے مفسرین کی کچھ یہ رائے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے، اس سے مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا منکر و خود رب العالمین ہونے کا مدعی تھا، اور یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ وہ صرف اپنے آپ کو مذہبی گروہ معنوں میں لوگوں کا اپنے آپ کو معبود قرار دیتا تھا لوگوں میں. قرآن مجید میں اس بات کی گواہی موجود ہے کہ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے وہ خود دوسرے معبودوں کی پرستش کرتا تھا. چنانچہ اس کے دربار میں ایک بار اس کو مخاطب کرتے جو اس کے اہل دربار تھے، انہوں نے اس کو کہا کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو یہ آزادی دیتے چلے جائیں گے کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 127 ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سورۃ طٰہٰ، سورۃ الاعراف، سورہ نمل میں بھی یعنی کہ جگہ جگہ مختصر اور تفصیل میں، جیسے پیچھے بھی بات ہوگی، آپ کو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بارے میں ذکر ملے گا. اسی طرح سورہ زخرف کی آیت نمبر 53 میں بھی یہی بات ہو رہی ہے، آیت نمبر 53 میں، کہ اگر موسیٰ خدا کا بھیجا ہوا ہوتا، یعنی یہ فرعون کیا کہہ رہا ہے اپنی قوم سے، وہ کہہ رہا تھا کہ اے میری قوم، کیا یہ جو ملک میں جو کچھ بھی ہے، پہلے وہ یہ بات کر رہا ہے، ایک تمہید باندھ رہا ہے کہ یہ ملک میں جو کچھ بھی ہے، جو نہریں ہیں بہہ رہی ہیں، جو بھی یہ جو دنیا کی آسائشیں ہیں، متاع ہیں، یہ میری نہیں ہے کیا؟ اور وہ اپنی قوم کو اپنے پیچھے اطاعت پہ مجبور کرنے کے لیے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہاں. اور پھر آگے کیا کہتا ہے؟ آگے کہتا ہے اگر موسیٰ خدا کا بھیجا ہوا ہوتا تو کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے ہوتے، یعنی کہ اس کو سونے کے کنگن پہنائے گئے ہوتے، یا اس کے ساتھ ملائکہ اس کی تائید میں آتے. یہ سونے کی کنگن کی بات کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ پہلے وقت میں جو بادشاہ یا بہت ہی جو آنریبل پرسن ہوتا تھا، اس کو وہ سونے کے کنگن جو تھے وہ پہنتا تھا. سونے، یہ اپنی زینت دکھانے کو، اپنا آنر دکھانے کو. اور اسی لیے آپ قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ جب آپ جنت کے بارے میں اس بات سے بات چلی تو میں آپ کو اس پہ بتا رہی ہوں، جب آپ پڑھتے ہیں جنت میں جنتیوں کو کیا کیا ملے گا، تو یہ اسویرہ کی بات آتی ہے. اسویرہ ہوتی ہے یہ گھڑی جو آپ کنگن سونے کے. تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ جنتیوں کو، یہاں پہ تو سونا حرام ہے نا مردوں کے لیے ہمارے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، یعنی کہ جو بہت ہی آنریبل پرسن ہے، جو عزت والا ہے، مرتبے والا ہے، اس کو شرف بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں پہ جنت میں سونے کے اسورہ من ذہب و لؤلؤ، اس طرح کر کے الفاظ کتنی جگہ جگہ پہ آتے ہیں. آپ جب صورتیں پڑھتے ہیں جب بھی جنت کے بارے میں تذکرہ اللہ فرماتے ہیں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ان کا یہ لباس کیسا ہوگا، حریر لباس کے لیے آیا ہے اور کنگن کے لیے آیا ہے. تو یہ بات اس سے میں نے اس کو ذرا کھول کے آپ کو بتا دیا کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 53 ہے. تو یہ کہہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ تو اتنے مال و دولت، یعنی کتنا اللہ اس کو اتنا آنر دیتے اور فرشتے اس کے ساتھ آتے اگر یہ اللہ کا نبی تھا.
یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے۔ اچھا حقیقت پھر کیا تھی؟ اگر وہ کسی چیز کا یہ دعویٰ نہیں کرتا، پھر یہ جو کہہ رہا ہے ربکم الاعلیٰ، وہ کیوں؟ اس حقیقت یہ ہے کہ وہ مذہبی معنی میں نہیں بلکہ سیاسی معنی میں اپنے آپ کو الہ اور رب اعلیٰ کہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میری جو طاقت ہے اس سے اوپر کی کوئی طاقت نہیں۔ اور آج ہم دنیا میں امیجن کر سکتے ہیں، آپ دیکھیں ذرا جو ملکوں میں ہو رہا ہے، جو حالات ہیں، کوئی سپر پاور ہے اور کوئی کس طرح کیا پھر وہ رویہ رکھ رہا ہے۔ تو اس کا بھی یہی تھا، وہ کہتا تھا کہ میرا اقتدار ہے، اعلیٰ کا میں مالک ہوں، جو میری یہ مملکت ہے، جس کی میرے پاس بادشاہت ہے، اس پہ کسی کو حکم چلانے کا اختیار نہیں سوائے میرے، اور میرے اوپر کوئی طاقت نہیں، میرے بالا تر نہیں ہے اس سے اوپر۔ یہ اس کی مفسرین کی رائے کہ یہ اس آیت سے یہ مراد ہے۔ اچھا جی، یہ آیت پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی۔ یہ بڑی نشانی سے کیا مراد ہے؟ بڑی نشانی سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات کا دینا موسیٰ علیہ السلام کو، جیسے عصا کا اژدہا بن جانا اور ید بیضا، یہ معجزات تھے۔ جو ان کی چھڑی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ اژدہا میں بدل جاتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا۔ اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز ذہن میں رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزات دیے ہیں، اور وہ اس کے جو اس دور میں جو چیزیں اس وقت جو توحید پر جو چھائی ہوئی ہوتی ہیں، جن کا غلبہ ہوتا ہے، جن چیزوں کا، ان کا توڑ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے اکارڈنگ، یعنی کہ اس کی مناسبت سے، جو اس دور میں جو چیزیں، جو باطل چیزیں جو چل رہی ہیں، ان کا توڑ کرنے کے لیے ان کی مناسبت سے ان کو معجزات دیے جاتے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ یعنی کہ ہر نبی کو، جیسے آپ کو میں مثال کے طور پہ بتاؤں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے، ان میں سے کیا تھا؟ وہ ہاتھ پھیر کے کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے جو برس والا ہوتا تھا، وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، وہ مٹی کے پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ اس میں جان آ جاتی۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو مدد کہاں سے مل رہی تھی؟ جبرائیل علیہ السلام، ان کے وہ روح سے نا، یہ سورہ بقرہ میں یہ بھی آپ کو ملے گا۔ تو یہ چیزیں، یعنی کہ اس دور میں کیا تھا، ان کے دور میں کیا تھا کہ اس وقت بیماری، یہ جو برس کی بیماری ہیں، اور لوگوں میں ایک وہ بہت عام تھی، اور لوگوں میں یہ جو عقیدہ تھا موت کے بعد زندہ ہونے کے عقیدے پہ لوگوں کی بہت کمزوری آ گئی تھی اس عقیدے پہ۔ تو ان کو اس حساب سے جو تھا وہ معجزات ملے۔ اسی طرح اب موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات ملے، اس دور میں جادو کا بہت زیادہ بہت اسٹرانگ اثر تھا۔ تو اس کے حوالے سے ہی ہم اب بات کرتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اب وہ فرعون نے فحشر فنادا، اس نے لوگوں کو جمع کیا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے سارے مصر سے بہترین ماہر جادوگروں کو بلوا کے اس نے کیا کرنا چاہا، اس کا وہ توڑ کرنا چاہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ وہ لوگوں کو یہ باراور کرانا چاہ رہا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ نبی نہیں ہے، اللہ کا سچا نبی نہیں ہے، اور یہ سب دھوکہ ہے، آنکھ کا دھوکہ ہے، اور یہ سراسر جادو ہے۔ اب اس کی تفسیر آپ بڑی خوبصورت سورۃ طٰہٰ کی آیات ہیں، ان کی 65 سے لے کے 70 تک، تو ان آیات کا آپ ٹرانسلیشن اگر پڑھیں تو بہت ہی اس میں ایک بڑا خوبصورت میسج آتا ہے۔ اب اس میں جو مختصر میں آپ کو اس میں بتاتی ہوں کہ وہ ماہر جادوگر اکٹھے ہوئے، تو یہاں پہ ساری بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تم ڈالو اپنا عصا، کہ آپ کے پاس کیا ہے دکھانے کو، یعنی کہ یہ جو کرتب سازی جو ہے آپ کے پاس کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم ڈالو، جو تمہارے پاس ہے، جو تم نے کرنا تم کر لو۔ انہوں نے پہلے ڈال دیے، تو انہوں نے رسیاں ڈالیں تو وہ رسیاں جو تھیں وہ سارے کے سارے سانپ بن گئے، اور وہ تیزی سے میدان میں دوڑنے لگے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ وہ دل میں جیسے وہ بشریت ہے نا، تو وہ ہلکا سا انہیں ڈر محسوس ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرماتے ہی میں آیات پڑھ رہی ہوں سورۃ طٰہٰ کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ خوف نہ کریں، تو آپ ہی غالب رہیں گے اور برتر رہیں گے۔ سبحان اللہ،
یعنی یہ آج کے تبلیغ کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ ایک طرح کا میسج ہے کہ باطل کتنا بھی اسٹرانگ ہو کتنا بھی آپ کو یہ ساری آنکھ کا دھوکہ ہے، وہ کتنا بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کا جو سچ ہے وہ غالب آ کے رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی تو فرما دیا جگہ جگہ قرآن کریم میں کہ یہ میرے نور کو، یعنی کہ نور کیا ہے؟ اللہ کا دین، اسلام، قرآن کریم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے نور کو پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ اپنے نور کو قائم کر کے رہے گا۔ تو سبحان اللہ، بات یہ چل رہی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ خوف نہ کریں، کیونکہ ان کی جو لکڑیاں تھیں وہ سارے سانپ بن کے میدان میں بھاگنا شروع ہو گئے تیزی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنا عصا پھینکیں۔ وہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے کے سارے سانپوں کو نگل گیا، سب کو وہ جو باطل تھا وہ ختم ہو گیا، اور جو حق تھا وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں بڑی خوبصورت، کہ کیا ہوا، یعنی یہ سب دیکھتے ہی، یہ معاملہ دیکھتے ہی تمام کے تمام جادوگر جو تھے سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لائے۔ دیکھیں کیسا زبردست ایمان ان جادوگروں کا۔ جب بھی میں نے آیات پڑھی اللہ، اور ان کے پھر آگے ان کی بات بھی اللہ تعالیٰ نے آگے کوٹ کی ہے سورۃ طٰہٰ میں، بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، پڑھنے والی ہیں کہ ان کا ایمان کیسا تھا۔ دیکھیں ایک طرف فرعون ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کس قدر ظالم ہے، اس وقت کا ظالم ترین وہ شخص تھا۔ اس کو کہا گیا نا سورہ جو 30واں پارہ ہے